अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उसूल तफसीर के हमारे असबाक चल रहे हैं। आज इसका पहला सबक है आसन उसूल तफसीर, जो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहू ने लिखी है। इससे पहले हमारे आसान उसूल हदीस के भी असबाक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरह आसान उसूल फ़िक़्ह के भी हो गए। उसूल की किताबों में ये तीसरी किताब है जो दरसियात में पढ़ाई जाती है। तो शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो उसूल तफसीर, ठीक है ना। जैसा उसूल हदीस थे कि हदीस को समझने के लिए जो उसूल होते हैं कि सनद और मतन की जो है जानकारी मौजू होता है, उसमें सनद और मतन, और सही को जो है सकीम से अलग करना उसमें मकसूद होता है। इसी तरह कुरान करीम को समझने के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए जो इल्म वजूद में आया है वो तफसीर का इल्म है। तो उस तफसीर के इल्म के जो उसूल होते हैं कि बंदा तफसीर कैसे करेगा, तफसीर के लिए जो 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 बातें जाननी है, ठीक है। तफसीर कुरान, तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, ठीक है ना। क्या उसूल होते हैं, किन किन बातों का बंदे के पास इल्म होना जरूरी है कि वो तफसीर कर सके, वो तमाम बातें जो है इस किताब में आपको सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो यूं तो जो है अरबी जबान में उसूल तफसीर पर जो है बहुत सी कुतुब हैं, पढ़ी भी जाती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं। उर्दू में जो है इस सिलसिले में दो चंद कुतुब हैं। एक है अल फज़ुल कबीर है, ठीक है ना। ये भी अरबी में है, और पहले तो ये फारसी में थी, उसकी तारीफ की गई, ठीक है ना। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल फज़ुल कबीर को जो है अरबी में किया। फिर उसकी एक शरह भी है उर्दू में, जो है अल खैरुल कसीर के नाम से, जो मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के भाई ने की है। और उर्दू में एक किताब आपको मिलेगी उलूमुल कुरान, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातहू की है। लेकिन ये किताब जो है ना, ये अवाम और खवास के मुताले के लिए लिखी गई है, दरसी नुक्ते नज़र से किताबें नहीं लिखी गई। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जब जो है कुरान करीम का तर्जुमा वो तफसीर की, तफसीर जो है आसान तफसीर कुरान मजीद, तो उस वक्त जो है इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हुई। तो मौलाना ने जो है उसके मुकदमे के लिए जो है मौलाना ने उसूल तफसीर तहरीर फरमाए। अगर आप इस किताब का मुकदमा पढ़ लोगे तो उसमें आपको तफसील मिल जाएगी। फिर जो है क्योंकि दरसियात के लिए पहले से ज़रूरत थी कि कोई मुब्तदी जो है उर्दू ज़बान में तलबा के लिए कोई किताब हो, तो मौलाना ने जो है थोड़े हज़फ व इजाफे के साथ जो दरसी पैटर्न होता है उस पैटर्न में जो है इस किताब को जमा किया। तो सबसे पहली बहस जो है मौलाना ने जो किताब में की है वो कुरान मजीद के नाम के मुतालिक है। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, हमारे दुरूस का पैटर्न ये होगा कि पहले हम जो है एक मजमून को समझेंगे, समझने के बाद किताब की इबारत भी देख लेंगे। तो किताब की इबारत इसलिए देख लेंगे कि तफहीम के दौरान, स्लाइड्स के दौरान अगर कोई मौजू, कोई बात छूट जाए तो वो किताब की इबारत में आ जाए, तो वहां पर उसकी तशरीह आ जाए। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम अपनी किताब में फरमाते हैं कि कुरान करीम का ज़ाती नाम सिर्फ एक है, और वो है अल कुरान, ठीक है। उसके अलावा जितने नाम हैं वो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम फरमाते हैं कि ये सिफाती नाम। उसी तरह जो है अगर आप देखोगे कि मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उलूमुल कुरान में कुरान करीम के 5 जाती नाम जिक्र किए, जैसे हैं अल कुरान खुद, उसके अलावा अल फुरकान, अल किताब और अल तंजील। इन पांचों के बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम लिखते हैं कि कुरान करीम में इन पांचों के लिए, कुरान को जो है इन पांचों नामों से मेंशन किया है, इसलिए ये 5 नाम जाती होंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो है यहाँ पर आसन उसूल तफसीर में बताते हैं, आगे इबारत भी आएगी, कि जैसे अल फुरकान है, अल किताब है, ये कुरान करीम के साथ साथ तौरेत के लिए भी कुरान करीम में इस्तेमाल किया गया है कि ये अल फुरकान है, अल किताब है। लिहाजा ये कुरान करीम के सिफाती नाम तो हो सकते हैं, जाती नाम नहीं हो सकते। ये अल्फाज की बहस है, इख्तिलाफ उलमा में होता है अल्फाज के लिए, वो उसमें ज्यादा पेचीदा बात नहीं है। उसके बाद जो है मौलाना फरमाते हैं कि अल कुरान का जो है कुरान करीम में लफ्ज अल कुरान जो है 73 बार जिक्र किया गया। तो ये पहली बात क्लियर हो गई हमारे लिए कि कुरान मजीद के जो जाती नाम है वो अल कुरान है। या इसके अलावा अगर आप मौलाना तकी उस्मानी साहब की जो है राय से जाओगे तो अल फुरकान, अल जिक्र, अल किताब और अल तंजील भी उसके जाती नाम है, क्योंकि कुरान ने इन नामों के साथ अपने आप को जिक्र किया।
اس کے بعد لفظ القرآن کا ماخذ کیا ہے، یعنی روٹ ورڈ کیا ہے، کہاں سے یہ نکلا ہے؟ تو پہلا قول جو ہے مولانا لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا اس کا مادہ ہے قوف را حمزہ، قرأت، جس کے معنی آتے ہیں بار بار پڑھا جانا، پڑھا جانا ہے، اسی سے القرآن ہوا، ٹھیک ہے نا، اس میں مفعول کے معنی میں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا مادہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ قوف را نون ہے، اس سے القرآن کا مطلب ہوگا کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ یہ قول جو ہے پہلا والا جو قول ہے قوف را حمزہ، یہ جمہور علماء کا قول ہے، اور یہ دوسرا قول کی نسبت جو ہے حضرت مولانا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اشعری عقائد میں اشاعرہ ہیں اس کے جو بانی ہیں وہ جو ہیں ان کی طرف منسوب ہے کہ قرآن کریم کا مادہ جو ہے قوف را نون ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مضامین ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، قرآن کریم کے مضامین ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا، اس میں تعارض نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کریم کا مادہ کیا ہے؟ قوف را نون۔ قرآن کریم کا مادہ کیا ہے؟ قوف را نون۔ دوسرا قول جو ہے یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مشہور ہے، منسوب ہے۔ تیسرا قول جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو روٹ، وہ قرآن کریم جو ہے، القرآن جو ہے قرآن کا علم ہے، القرآن جو ہے یہ علم ہے، یعنی قرآن کریم کا ذاتی نام یہ کسی دوسرے ورڈ سے جو ہے ماخوذ نہیں ہے، یہ کسی دوسرے ورڈ سے جو ہے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کا علم ہے، جیسا علم ہوتا ہے نا، حیدرآباد ہے، علم ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا نام فرحان ہے، یہ علم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس معنی میں ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں، اس کے بعد دوسری بحث جو کتاب میں ذکر کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے صفاتی نام، قرآن مجید کے صفاتی نام۔ تو صفات یعنی وہی ایڈجیکٹو کے طور پر، جیسا جو ہے اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا آخری بات ہے کہ جو ہے کہ میں سب سے آخر آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سے نام جو ہے احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے بھی صفاتی نام ہیں۔ تو علامہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 شمار کیے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو اضافی بات ہے، یہ علوم القرآن میں یہ باتیں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح بعض حضرات نے 90 ذکر کیے ہیں، یعنی ابو المعالی رحمۃ اللہ نے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور بعض حضرات نے 90 ذکر کیے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے قرآن کریم کے صفاتی نام ہیں، جیسے المجید ہو گیا، الکریم ہو گیا، الحکیم ہو گیا، اور اگر آپ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے مانیں گے تو اسی الفرقان بھی صفاتی نام میں ہو گیا، الکتاب بھی صفاتی نام میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے اصل کتاب کی عبارت اس طریقے سے آ جائے گی۔ مولانا لکھتے ہیں قرآن مجید کا اصلی نام، قرآن مجید کا اصلی نام قرآن ہے، اور قرآن مجید نے اپنے لیے 73 بار اس نام کا استعمال کیا۔ عربی قواعد کے لحاظ سے اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ کا مادہ ہے قوف و حمزہ، یعنی پڑھنے کے، ایسی کتاب جو خوب اور بار بار پڑھی جائے گی۔ زیادہ تر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ قرآن کریم کا مادہ ماخذ قوف و حمزہ۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہے ان علینا جمعہ و قرآن اذا قرأناہ فاتبع قرآن، ٹھیک ہے، ان علینا بے شک ہم پر لازم ہے کہ اس کو جمع کریں، یعنی قرآن کریم کو، قرآن اس کو پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَا، جب ہم پڑھ چکے تو آپ ہمارے پڑھنے کی اتباع کریں۔ تو اس سے جو ہے پہلے والے قول کے علماء کے جو ہے تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل ہے قوف را نون، اس کی اصل ہے قوف را نون، اس کے معنی ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے، کیونکہ قرآن مجید کے مضامین ایک دوسرے کے مشابہ، باہم مربوط اور اختلاف و تعارض سے خالی ہے۔ یہ رائے علامہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ تیسرا قول جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ قرآن کا لفظ کسی اور لفظ سے مشتق نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا علم اور نام ہے، یعنی یہ اسماء مشتقہ میں سے نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی نام ہے۔ جیسے توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو کہتے ہیں، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو کہتے ہیں، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القرآن بھی جو ہے کسی سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کے نام کو کہتے ہیں۔ اس کے آگے مولانا لکھتے ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں وہ دراصل قرآن کریم کی صفات ہیں، وہ دراصل قرآن کریم کی صفات ہیں۔ بعض اہل علم نے کتاب اور فرقان کو بھی اسماء قرآن میں شامل کیا ہے، جیسا شروع میں بات آئی تھی، لیکن قرآن مجید میں تورات کو بھی کتاب اور فرقان کہا گیا ہے، جیسے وَإِذْ مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کو تورات کہتے ہیں، تو یہاں پر الکتاب اور الفرقان کا ذکر ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نام
قرآن ہی ہے، اور جن دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کے صفات ہیں، نہ کہ اسم۔ وہ سب قرآن کریم کے کیا ہیں؟ صفات ہیں، بلکہ وہ قرآن کریم کے نام نہیں ہیں۔ یہ رہا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمۃ۔ امتحان میں اگر آپ کو پوچھا جائے تو جب آپ جس کتاب کے امتحان لکھ رہے ہو تو آپ کو مصنف کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے بات لکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بات حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے کتاب میں اختیار کی ہے، آپ اس کو لکھو گے۔ جب آگے جا کر آپ بڑی کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو وہاں پر جو مصنفین کی جو رائے ہوگی اس حساب سے آپ کو لکھنا رہے گا۔ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کتاب کی آپ کے اندر کتنی فہم آئی ہے، کتاب میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اتنا آپ اس کو آپ کتنا سمجھے ہیں، وہ امتحان کا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ لفظی معنی یا صفاتی معنی تو آپ نے دیکھ لی کہ قرآن کریم کا لفظی معنی القرآن ہے، اس کے علاوہ الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر اور المجید وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ اہم چیز ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ تو اس سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ اس کے الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ تواتر کیا نقول ہو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کی ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہے سورہ ناس پر ہوتی ہے۔ تو یہ تعریف آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور جو سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے۔ یہ الفاظ آپ کو، یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ امتحان کے نظریے سے بھی دیکھو گے تو یہ تعریف یاد ہونی ہے، اور جو ہے آپ طالب علم کی حیثیت سے بھی دیکھو گے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کسے کہتے ہیں بولے تو آپ کیا کہو گے؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو بہت سی کتابیں اردو میں فضائل اعمال بھی بار بار پڑھی جاتی ہے، کیا اس کو قرآن کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو اصطلاحی تعریف جب آپ سے کوئی پوچھے کہ واٹ از قرآن، ٹھیک ہے، تو آپ یہ تعریف جو ہے انگلش میں بھی کر دے سکتے، اردو میں بھی کر دے سکتے، سمجھے نا؟ جب جو ہے نماز کسے کہتے ہیں بولے تو ہم ترجمہ نہیں بولتے نا کہ نماز کہتے ہیں دعا کو۔ صلاۃ اگر کوئی پوچھے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں تو آپ کہو گے کہ جو ہے کہ دن میں جو ہے 5 وقت جو ہے نماز فرض کی گئی، صلاۃ کہتے ہیں مخصوص طریقے سے جس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، عبادت کرنے کا نام صلاۃ ہے، جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے والسلام پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہوتی ہے نا؟ تو اسی طرح قرآن مجید کی بھی اصطلاحی تعریف آپ کو معلوم ہونی۔ جب کوئی پوچھے قرآن مجید کسے، قرآن کیا ہے، نہیں اٹ از اے ہولی بک نہیں ہوگا نا، ہولی بک ہے ٹھیک ہے، اور کیا ہے واضح کریں، توریت ہولی بک نہیں ہے، انجیل ہولی بک نہیں ہے۔ تو آپ کہو گے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، جس کی انتہا سورہ ناس پر ہوتی ہے۔ اب لازم ہے کہ جو ہے کہ آپ کا مخاطب جو ہوگا، سائل جو ہوگا، اس کی رعایت کرتے ہوئے جواب دو گے۔ اب اس کو تواتر نہیں معلوم ہے تو آپ تواتر کو ذکر نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہاں پر جو ہے یہ تعریف اگر آپ کو عربی میں یاد کرنی ہو تو یہ آپ کو کون سی علوم القرآن میں یہ تعریف عربی میں بھی ہے، بالکل ایک سطر میں ہے، تو وہ بھی یاد کر لے سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر نازل ہوا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو ہے کہ یہ کسی دیگر نبی یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، نہ کسی دوسرے جو ہے امتی پر الہام ہونے والی کتاب ہے۔ تواتر کے ساتھ منقول ہے، یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگ موجود تھے جو قرآن کریم کو جو ہے یاد کرتے تھے یا لکھتے تھے اور آگے منتقل کرتے تھے۔ اب دیکھیں بعض لوگ نا حفظ کے نظام پر اعتراض کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی سنا ہوگا، جو قرآن کریم کو سمجھنے کے قائل ہے نا تو وہ تھوڑا اپنی لیمٹس کو کراس کر دیتے ہیں، ارے یہ کیا بچوں کو جو ہے قرآن یاد دلایا جاتے سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ سوچیں 30 پارے، 114 سورے، تقریباً 600 سے 700 صفحات، من و ان، نہ زبر کی غلطی نہ زیر کی غلطی کیے بغیر یاد کرنا کیا کسی کے لیے ممکن ہے؟
नामुमकिन चीज है। अब आप कहोगे कि उनको याद करने के साथ साथ बच्चे को समझाया जाए, तो ये 30 पारे याद करने के लिए बच्चे को जो है नाजरा खत्म होने के बाद किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, बाज लोगों को 6-7 साल भी लगते हैं। अगर हम तर्जुमे की तरफ उसको कर देंगे तो क्या वो बच्चा कुरान को याद कर सकेगा? क्योंकि जब मफहूम जहन में आ जाएगा हम अपने अल्फाज एंटर करना शुरू कर देंगे। तो बात उनकी फिक्र सही है, लेकिन ना वो ये कहते हैं कि खाली बच्चों को हिफ्स करा दिया जाए। मेरे सामने बहुत से लोगों ने कहा, जिनको जो है उम्र गुजरने के बाद कुरान करीम समझने की फिक्र होती है, तो कहते हैं कि ये मदारिस का जो निज़ाम है हिफ्स का, ये बेकार है। ये बेकार नहीं है। कुरान करीम की जो हिफाजत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, उसकी ये एक अमली शक्ल है। अगर बिलफर्ज कुरान करीम के पूरे नुस्खे जो है मफकूद हो जाएं, तो एक हाफिज अपने हाफिजे से पूरा कुरान लिखा सकता है। एक छोटा बच्चा 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का, ठीक है ना? तो हाँ, ये कहें कि ये बच्चे जब कुरान को याद कर लें, उसके बाद उनके लिए कुछ तरतीब हो, आलिम कोर्स की जैसी तरतीब हो, उसी तरह कुरान की फहम की तरतीब हो, कि जो है जो कुरान उन्होंने याद किया है वो समझ सके, वो आगे की तरतीब हो। लेकिन इस तरतीब को बिगाड़ेंगे, बिगाड़ने से जो है क्या होगा कि बच्चों का हिफ्स कच्चा हो जाएगा। इंग्लिश मैथ्स ही थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उनका हिफ्स कच्चा हो जाता है। जो आपको ये स्कूलों से बच्चे हिफ्स करके बाहर निकलते हैं, वो तरावी पढ़ाने के काबिल नहीं होते। वो जो मुर्गी होती है ना, हम लोग खाते हैं इसे, जो खुद उड़ भी नहीं सकती। तो अक्सर बच्चे, हर बच्चा नहीं कह रहा हूं मैं, स्कूलों से जो हिफ्स कर कर निकलते हैं ना, वो वैसे ही होते हैं कि वो कुरान जो है तरावी में सुना नहीं सकते। इल्ला ये कि उनके वालिदैन फिक्रमंद हो, कहीं दूसरे हाफिज साहब के पास ट्यूशन लगाए हों, और वो जो है हिफ्स को ज्यादा तरजीह देते हों, तो वो बच्चा जो है हो सकता है। नहीं, वरना अक्सर बच्चे जो होते हैं बस नाम के हाफिज होते हैं, काम के हाफिज नहीं होते। अलगर्ज हम आ जाते हैं हमारी बात के पास। तो कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम है जिसके अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल है, जो तवातुर के साथ मनक़ूल। हर जमाने में हजारों लाखों लोग जो है कुरान को नकल करने वाले थे। तो इससे जो है जो शाज़ किरतें हैं, बाज आती है कि नहीं, बाज आयतों को जो है बकरी ने खा लिया। बुखारी की रिवायतें सही सनद से होगी, लेकिन कुरान हमारे पास जो पहुंचा है वो तवातुर से पहुंचा है। तो चाहे बुखारी की सनद आए, बुखारी से अगर कोई स्ट्रॉन्ग सनद हो, अब बुखारी से स्ट्रॉन्ग सनद कौन सी होगी, कोई एतराज ना करे मुझ पर। आपने आसान उसूल हदीस में पढ़ा है, क्या है, सिलसिलतुल ज़हब होते हैं ना वो सनदें, मालिक अन नाफे अन इब्न उमर, ठीक है ना, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सनद है। उतनी स्ट्रॉन्ग सनद से भी बात आ जाए तो वो कुरान की जो है हक्कानियत के खिलाफ नहीं होगा, अगर कोई बात आ जाए। क्यों? कुरान करीम हमारे पास तवातुर से पहुंची है। बस बुखारी वगैरह की रिवायतों में बाज जो है ना, बाज हदीस की किताबों में, रिवायतों में कुरान करीम के अल्फाज थोड़े अलग मिलते हैं किसी आयत के जिक्र में, तो भी उन अल्फाज की वजह से कुरान पर असर अंदाज नहीं होगा। क्यों? कुरान हमाकन तवातुर से पहुंची है, बुखारी की रिवायतें हमाकन तवातुर से नहीं पहुंची। आप फर्क समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बहुत से ऐतराज है अभी, क्योंकि आप लोग उस ऐतराज की दहलीज पर नहीं पहुंचे हैं। मुनकिरीन हदीस जो है ना, हदीस पर एतराज करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नहीं, बुखारी में ये रिवायत है, मुस्लिम में ये है, तिरमिजी में ये है, जो कुरान के खिलाफ है। नहीं भाई, कुरान कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकती ना। तो ये बात अच्छे से जहन में रखिए। तीसरी चीज है जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है और खत्म जो है सूरह नास पर होती है। तो जो बाज शाज अकवाल मनकूल हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरतैन को जो है कुरान में से नहीं मानते थे, तवातुर से वो बातें हम तक साबित नहीं। देखिए, कुरान का अपना दर्जा है, तवातुर से हम तक पहुंची है। हदीस का अपना दर्जा है, लेकिन कुरान के बराबर नहीं है। ठीक है ना? कुरान तवातुर से पहुंचा है। अहादीस जो है, अक्सर अहादीस खबरें आहद है, जैसा कि हमने पढ़ा था आसान उसूल हदीस में। तो खबरें आहद जो है मुतवातिर के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? चले, अब यहां पर जो है मौलाना की इबारत है, इबारत देख लेते हैं। अल्फाज के तारीफ के बाद इबारत के अल्फाज के नाजिल किए जाने से हदीस निकल गई, खा हदीस कुदसी क्यों ना हो, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हवाले के साथ अपना इरशाद नकल किया है। हदीस कुदसी आप जानते हैं, ठीक है ना? उसके अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं ना, अल्लाह ताला के। ठीक है। दूसरा, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए जाने से गुज़श्ता आसमानी किताबें खारिज हो गई।
کیونکہ وہ دوسرے پیغمبروں پر نازل کی گئی، جو ابھی میں نے تشریح کی ہے وہی بات ہے۔ تواتر کے ساتھ نقل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ ظاہر ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں۔ اس سے شاذ قرأتیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بعض شاذ اقوال نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بعض شاذ قرأتیں ہیں تو وہ شاذ قرأتیں ہیں، یعنی وہ متواتر نہیں ہیں تو وہ نکل گئی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہوں گی۔ سورہ فاتحہ سے ابتدا اور سورہ ناس پر اختتام سے قرآن مجید کا مزید تعارف ہوتا ہے کہ اس کی بگننگ ہے الفاتحہ، اس کی اینڈنگ ہے الناس، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ نزول قرآن، قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ پہلا مرحلہ ہے کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ پر اتارا گیا۔ دوسرا مرحلہ ہے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے نازل کیا۔ اب ہم کو جو عام طور پر پبلک کو جو معلوم ہوتا ہے قرآن کریم جو حضور پر نازل ہوا ہے، اور جو تھوڑا طلبہ جو تھوڑا پڑھتے ہیں، جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے آپ تفسیر پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جو ہے کہ لیلۃ القدر میں پورا قرآن جو ہے آسمانی دنیا میں اتارا گیا۔ اب اس سے اوپر کی چیز ایک آ گئی کہ پہلے سب سے پہلے کہاں گیا گیا؟ لوح محفوظ پر اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی دلیل کیا ہے آگے آ رہی ہے، مولانا کی عبارت جب ہم دیکھیں گے تو دلائل آ جائیں گے۔ اب نزول قرآن کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ نزول قرآن کی 2 کیفیتیں۔ پہلی چیز ہے کلام الہی، اللہ رب العزت نے خود کلام کیا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس وقت ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، تو یہ ڈائریکٹ کلام ہوا۔ اور دوسرا جو ہے وہی ہے ملکی، یعنی فرشتے کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوری حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو قرآن کریم لے کر آتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال جو فترت وحی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وحی لے کر، لیکن قرآن لے کر وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وحی ایک واسط مفہوم ہے، وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وحی ہے مطلوب اور وحی ہے غیر مطلوب، یعنی وہ وحی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ وحی غیر مطلوب جو ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سنت کہتے ہیں، یہ اس میں ہے ایک 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام کا آنا منقول ہے۔ بعض علماء اس کو قبول کرتے ہیں، بعض علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ جو جس روایت میں اس کا ذکر ہے انہوں نے اس کو مانا ہے، تو اس کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن جو آیا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا۔ اب وہی ملکی کی صورتیں، یعنی فرشتہ کی صورت میں وہی لاتا تھا۔ تو ایک ہے سلسلۃ الجرس، یہ الفاظ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں، بات دونوں کن ہیں، الفاظ جو سائڈ ہیڈنگس ہے نا، یہ مولانا علوم القرآن سے۔ سلسلۃ الجرس گھنٹی بجنے کی آواز آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو کنٹینیوسلی جو بیل بجنے کی آواز ہوتی ہے نا، اسکول بیل ہوتی ہے ویسا ٹنگ، چھٹی کی بیل سمجھ لیجیے، جو بھی بیل ہے، تو وہ گھنٹی بجنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آواز ہوتی تھی نا یہ بڑی سخت ہوتی تھی، وہی کی یہ جو قسم ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی بڑی سخت ہوتی تھی۔ ایکسٹریم سردی کی سچویشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے جانا شروع ہو جاتے۔ وحی کے نازل ہونے کا بوجھ اتنا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اس کے وزن سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ٹوٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اتنا وزن ہوا تھا جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو ایک قسم ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز۔ اب دیکھیں جو آواز کنٹینیوسلی آئے، علماء اکرام کے بہت سے اقوال ہیں سلسلۃ الجرس سے مراد کیا ہے۔ کوئی آواز جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور وہ کنٹینیوسلی آئے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے سلسلۃ الجرس کا نام لیا گیا ہے۔ اب یہ قسم بھاری کیوں ہوتی تھی؟ تو اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے، بس آواز آتی تھی۔ اب کنٹینیوسلی آ رہی ہے تو جو ہے ڈائریکشن بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے، گھنٹی ٹنگ 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 تیز بجے تو آپ کو ڈائریکشن معلوم نہیں ہوتا،
کہاں سے آ رہی؟ مسلسل کنٹینیوسلی بجتے رہے، تو اس لیے یہ قسم جو ہوتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری گزرتی تھی۔ دوسری ہے فرشتے کا جو ہے کسی انسانی شکل میں آنا۔ تو اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ترین صحابی ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکثر اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں آتے تھے، لیکن بعض مرتبہ کسی اجنبی کی شکل میں بھی آتے تھے، جیسا وہ حدیث جبرائیل ہے نا کہ ایک صاحب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر پوچھا کہ جو ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں۔ ہم پریشان تھے کہ ہم اس شخص کو نہیں جانتے، وہ اتنی بے تکلفی سے حضور سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے بعد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جبرائیل ہے، تمہیں دین سکھانے آئے۔ تو بعض مرتبہ اجنبی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ تیسری ہے آپ جو ہے اصلی شکل میں بھی آئے ہیں۔ 2 سے 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصلی شکل۔ یہاں تک بات کی۔ اب یہاں سے کتاب کی عبارت ہے تو میں تیزی سے جاؤں گا، جہاں سمجھانے کی بات ہو وہاں سمجھا دوں گا، کچھ رہ گیا ہو تو ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید 3 مرحلوں میں نازل ہوا ہے۔ مولانا خالد صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے لوح محفوظ پر اتارا گیا، تو جس کی دلیل ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کی آیت ہے۔ بلکہ یہ قرآن بلند پایا کتاب ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اس کو دوسری جگہ کتاب مکنون کہا گیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یعنی لوح محفوظ کو ہی کتاب مکنون کہا گیا ہے۔ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لکھا ہوا۔ دوسرا نزول آسمانی دنیا کی طرف ہوا، جیسے کہ قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت، ہم نے اس قرآن کریم کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ نیز فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ بعض حضرات سورہ دخان کی آیت سے شب برات مراد لیتے ہیں، وہ مراد لینا ضعیف قول ہے، بالکل ضعیف قول ہے۔ لیلۃ مبارکۃ سے یعنی لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات۔ تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے جانے کا ہے، جس کی تکمیل تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوئی۔ اب نزول قرآن کی کیفیت کے بارے میں مولانا لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن مجید کی بنیادی طور پر 2 کیفیتیں ہوتی تھیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمایا۔ یہ صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو واقع معراج کے موقع پر نازل ہوئی، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حجاب کے واسطے سے بالمشافہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ بالمشافہ یعنی آمنے سامنے، حجاب بولے تو درمیان میں کوئی پردہ ہو، کوئی حجاب ہو۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں وحی کے ان دونوں طریقوں کا ذکر اس طرح فرمایا گیا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کیے جانے کے لیے جس فرشتے کا انتخاب کیا گیا وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر؟ میں 2 منٹ میں ختم کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی 3 صورتیں تھیں۔ ایک، وہ اندھے کی شکل میں آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پیش فرماتے تو گھنٹے بجنے کی یا مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی تھی، جیسا میں سلسلۃ الجرس میں آپ کو ذکر کیا۔ دوسرا ہے کسی انسانی شکل میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آتے ہیں، اور یہ مجھ پر سب سے آسان صورت ہوتی ہے، یعنی انسانی شکل میں آپ کسی نون پرسنالٹی سے ملیں تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں نظر آتے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں نظر آتے۔ ایک بار مقام اجیاد پر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ اجیاد جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، حجاز میں۔ چنانچہ جمہور کے نزدیک رآہ بالافق المبین، سورہ تکویر کی جو آیت کریمہ ہے
اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا مراد ہے۔ انبیاء پر وحی کی دو اور صورتیں بھی ہیں، جن میں ایک صورت خواب کی تھی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کرتے ہوئے دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب ہی کو پیش نظر رکھ کر صحابہ کو عمرہ کے لیے کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ ابھی ہم جو سورے میں دیکھ رہے تھے نا، سورہ فتح میں خوابی کا واقعہ تھا وہ، جس کے نتیجے میں سورہ حدیبیہ واقع ہوا۔ دوسری صورت وہ ہے جس کو حدیث میں نفث فی الروع سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان روح القدس نفث فی روع انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں طریقوں سے وہی غیر مطلوب کا نزول ہوا ہے، یعنی خواب کے ذریعے بھی وہی غیر مطلوب آئی ہے، اور اسی طرح جو ہے نفث فی الروع کے ذریعے یعنی دل میں بات کہا جانا، اس میں بھی وہی غیر مطلوب یعنی حدیث ہے، قرآن ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور جس کو ہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت اس طریقے پر نازل نہیں ہوئی۔ یہاں پر جو ہے ہمارا پہلا حصہ آسان اصول تفسیر کا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے سوال جواب کتاب میں ہیں، آپ ان کو حل کر لیں۔ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مقام جو علوم القرآن میں سیم ہے، آپ ان کا بھی مطالعہ کر لیں گے تو آپ کے علم میں مزید اضافہ اور پختگی آئے گی۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کوشش کریں گے کہ آگے کا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔